वेलकम बैक। एक बार पर खुशामदीद महफिल रमज़ान में, और हमारे उलमाए कराम में से दो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। मौलवी साहब अस्सलामु अलैकुम, फजल सुभान साहब भी मौजूद हैं, और उलमा की ये महफिल जो कि हमारी जान है, हमारी शान है, इस ट्रांसमिशन की शान है। इंशाल्लाह इस पूरी महफिल का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले असद भाई आपसे इमरान भाई और आमिर भाई रास्ते में, अभी इमरान भाई और आमिर भाई रास्ते में, हाँ आमिर अब्दुल्ला साहब भी और इमरान साहब भी अभी रास्ते में जी। बिस्मिल्लाह। सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर। रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, महताब का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लो अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों की हिफाजत करे, आमीन। जनाब दानिश के बाद बहुत सारे सवाल जी, आज बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि हमारे पास लाइव कॉल भी है। चलिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या सवालात हैं आपके? जी दानिश भाई, मेरे ये क्वेश्चन है कि कल जो बात हो रही थी कि मिसेस के क्या हुकूक हैं और खामिद के क्या हुकूक हैं, वो तो कल हमने मतलब ये अपने उलमाए किराम से कुछ चीज़ हमने सुन ली है, पिक कर ली है। क्या इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि खामिद के जो वालिदैन हैं, ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़े वालिदैन हैं, उन पे बीवी के हुकूक में वो भी शामिल हैं कि वो उनकी खिदमत करे? वेरी गुड, या अच्छा तो उसमें शरीय लिहाज से वो शामिल नहीं है कि वो उनकी खिदमत करे या ना करे? बिल्कुल ठीक है। आपकी बीवी के लिए आपके वालिदैन की खिदमत ये पूछ रहे हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन दानिश भाई ये है कि हम मतलब बड़े बड़े मॉल में, कराची सिटी, इस्लामाबाद सिटी
وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آگے مطلب لیڈیز خواتین جو کھڑی ہوتی ہیں یوٹیلٹی اسٹور پہ، تو وہ مطلب اسی طرح میک اپ میں بغیر نقاب کی کھڑی ہوتی ہیں. تو جب ہم ان سے کوئی معلومات لیتے ہیں، پہلی نظر ہم پہ جو پڑتی ہے وہ تو ہمارے لیے غیر محرم ہیں، وہ تو ہمارے لیے چلیں ایک جائز ہوگی، ہماری نظر ان پہ پڑ گئی. دوسری مرتبہ جب ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا یہ فلاں چیز کا یہ کتنا ریٹ ہے کیا نہیں، تو وہ ہمارے لیے تو غیر محرم ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے گناہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں ساری؟ جی آپ کے دونوں کوشچن سن لیے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جواب ملتا ہے اس بات کا. عمران خان صاحب السلام علیکم. عامر عبداللہ صاحب السلام علیکم. میں جانتی ہوں کہ کراچی کا ٹریفک سبب بنا ہوگا اور وہ ہم سب کی زندگیوں میں بہت ساری مشکلات کا سبب بن رہا ہے، لیکن السلام علیکم. جو ہمارے بھائی تھے ان کے سوال سے آغاز کریں گے. مہدوی صاحب آپ شروع کیجئے گا. بھائی کا سوال یہ تھا کہ میری بیوی پر یا کہ جو بھی ہماری بیویاں ہیں ان پر والدین کا مطلب مرد کے جو والدین ہیں ان کی خدمت کا کیا فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری آواز آ رہی ہے؟ آواز میرے خیال سے ہلکی آ رہی ہے. آواز ٹھیک ہے مہدوی صاحب کی؟ آپ بولیے گا، نہیں تو میں مائک لے آؤں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں والدین کی جو خدمت ہے نا، وہ اصل میں اس شوہر پر یعنی مرد پر اپنے والدین کی خدمت واجب ہے. سب سے پہلے بالرسالہ وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جن کی خدمت کا ذکر کیا ہے وہ والدین، یعنی یہ آخری معراج ہے اس خدمت کے ذکر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کرے والدین کی خدمت کا. وبالوالدین احسانا. انفاقہ بھی نہیں کہا. بعض لوگ فقط پیسے دے دیتے ہیں اور خرچ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ڈیوٹی پوری کر لی. نہیں، یہ اللہ نے آپ پر خود واجب رکھا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کے لیے خود بھی اس میں شریک رہیں اور اہتمام رکھیں. اس کا جو ثواب ہے اور جو اجر ہے وہ جدا اور مختلف ہے. زوجہ پر والنٹیرلی استحباب کے طور پر زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ یقیناً خدمت کرنا چاہیں تو اس میں اجر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال شریعت کے اعتبار سے ان پر واجب نہیں رکھا ہوا. یہ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ایک زوجہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے بھی کھانا بنانا وہ واجب نہیں ہے. اچھا. کپڑے دھونا واجب نہیں ہے. یہ میں بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کہہ رہا ہوں واضح الفاظ میں کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ اپنے طور پر خدمت کر رہی ہیں ایک طرح سے. ان پر واجب نہیں ہے شریعت میں کہ آپ کے لیے کھانا بنا کے دیں. ان پر واجب نہیں ہے شریعت میں کہ آپ کے لیے کپڑے دھو کے دیں. ان پر واجب نہیں ہے کہ گھر کی صفائی آپ کے لیے رکھیں. وہ جو کر رہی ہیں ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. سنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بعض چیزیں اللہ نے واجب نہیں رکھی ہوتی لیکن اس پر ثواب اور اجر اتنا زیادہ رکھا ہوتا ہے. دیکھیں گھر جو ہے نا وہ مطلب اگر نہ کیا جائے تو ان کی پکڑ نہیں ہے. جی گھر جو ہے وہ لیگل میٹرز کا مقام نہیں ہے کہ میرے لیے لیگلی کیا ہے اور اس کے لیے لیگلی کیا ہے. گھر جو ہے وہ اخلاقیات کا مقام ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. مرد پر بھی بہت ساری چیزیں واجب نہیں ہوتی جو کر رہے ہوتے ہیں. نان نفقہ جس حد تک واجب ہے مرد پر وہ ایک عام طریقہ کار کے مطابق ہے کہ جو معاشرے میں زندگی گزاری جاتی ہے، لیکن وہ اس سے بہت بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کرنے کی. فرض کیجئے کہ نان نفقے میں اگر 3 یا 4 کپڑے واجب ہیں تو وہ 10-15 کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں. نان نفقے میں اگر ایک سادہ کھانے کا اہتمام واجب ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. نان نفقے میں شاید یہ واجب نہ ہو کہ بار بار آپ ٹریولنگ پر لے کے جائیں، لیکن وہ لے کے جاتے ہیں. تو بہت کچھ مرد بھی اپنے واجب سے بڑھ کر کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے مستورات کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام رکھیں. لیکن جہاں تک ایک لائن کی بات آ جائے کہ کیا واجب اور کیا واجب نہیں، تو ایسی صورت میں اس خاتون پر بہت زیادہ ثواب ہے کہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں. یقیناً اس کا بہت زیادہ اجر ہے. شوہر کی خدمت کریں اس کا یقیناً بہت زیادہ اجر ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور حضور مکرم نے فرمایا کہ ان جنتی عورتوں کے ساتھ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ ہمراہی نصیب ہوگی. اس سے بڑھ کے کوئی سعادت ہو نہیں سکتی، لیکن پکڑ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا. اگر کیا تو بہت اچھا کیا، نہیں کیا تو بہرحال ان پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہوئی ہے. اخلاقیات ہے. ہاں جی 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 قانونی طور پر گھر میں زندگی نہیں گزاری جاتی، اخلاقی طور پر گزاری جاتی ہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر کسی عورت کے اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے کھانا وغیرہ بنانا تو پھر تو نہیں، میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا اپنے بچوں، میں کہہ رہا ہوں اس خاوند کے لیے وہ کھانا بنا کر دے کہ بھئی آپ کے لیے ہم نے کھانا یہ پیش کیا ہے، چائے بنا کر دیں، کپڑے دھو کر دیں. بچوں کے لیے کیا حکم ہے اگر اس کے چھوٹے بچے ہیں؟ بچوں کا چونکہ اس کی جو ذمہ داری آ جاتی ہے وہ ماں باپ پر آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایک فرض ہے اس پر کہ وہ حفاظت کرنا اور پرورش کرنا، وہ یقیناً ہے. لیکن خاوند کے لیے یہ سارا اہتمام کرنا اور خاوند بار بار اس کو حکم دیتا رہے کہ میرے لیے یہ لے کر آؤ، میرے لیے وہ لے کر آؤ، یہ نہ لے کر آئے تو جھگڑا شروع ہو جائے اور تان تشنی شروع ہو جائے. کھانا ایک لیول کا نہیں بنایا تو اس میں بھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. عامر عبداللہ صاحب اس میں جو بھی ایڈ کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت عمدہ ہے، جواب بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں اپنے مطلب کا جواب جو ہے وہ طویل جواب سے اخذ کر لیا جاتا ہے. اور خواتین اس پوری گفتگو میں سے جو وہ آج افطاری نہیں بنائیں گی، جملہ اٹھائیں گی، اخذ کریں گی، وہ یہ ہوگا کہ ہم پر لازم نہیں ہے، احسان مانے آپ ہمارا.
اور احسان ماننا بھی چاہیے، اور ہر شوہر احسان مانتا بھی ہے اپنی ماں کا، بہن کا، بیٹی کا. اور اصل میں یہ جو رشتہ ہے نا، یہ رشتہ جس طرح ابھی علامہ صاحب نے فرمایا، درست فرمایا کہ یہ قانونی تقاضوں کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، یہ قربانیوں کے تحت چلتا ہے، یہ محبتوں کے عوض چلتا ہے، یہ اپنے حق کو چھوڑنے پر چلتا ہے، یہ دوسرے کی زیادہ توقیر، عزت، تکریم کرنے پر چلتا ہے. اور یقینی طور پر اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، بلکہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا تو یہ مقابلہ اور مسابقہ ہوا تھا کہ وہ کوشش میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح سے کسی شخص کا جس کا کوئی یعنی پرسان حال نہیں تھا، ان کے گھر کی صفائی کر کے آ جاؤں اور ان کے گھر کا کھانا پکا کے آ جاؤں. اور جب بھی جاتے تو وہ کام پہلے سے ہوا ہوتا تھا. اور ایک دن جب وہ نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول موجود نہیں رہے. تو جب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ خیر الناس من انفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. تو جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں، آپ کے ساس ہیں، سسر ہیں، آپ کی غیر شادی شدہ نندیں ہیں یا جٹھانیاں، دیورانیاں، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں شریعت میں، فقہ اسلامی میں ایک خاص اصطلاح عرف کی. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا عرب کے معاشرے میں جو گھر ہے اس کی نسبت مرد سے نہیں ہوتی، عورت سے ہوتی ہے، یعنی گھر کی مالکن ہوتی ہے عورت. تو ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ کی 4 بیویاں ہیں تو 4 آپ کے گھر ہوں گے، لیکن 4 گھر آپ کے نہیں ہوں گے، وہ آپ کی بیویوں کے گھر ہوں گے. تو آپ کسی دن کسی بیوی کے گھر پہ ہوں گے، کسی دن کسی بیوی کے گھر پر ہوں گے. ہمارے تو المیہ یہ ہے کہ آج غربت کا یہ عالم ہے کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جہاں پر پرائیویسی بھی نہیں ہے، کہ زوجین کو کوئی کمرہ بھی میسر نہیں ہے. یہ حالات ہیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، ایک صحیح کما نہیں رہا ہے تو دوسرا بھائی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، سسر سپورٹ کر رہے ہیں. تو جہاں یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لے کیا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دے کیا رہے ہیں. تو یقینی طور پر خدمت کرنی چاہیے، اور خدمت کا بڑا ثواب ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، اس پہ بڑا اجر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کا بہترین بدلہ ہے. اگر وہ بدلہ آپ کو دنیا میں نہیں مل رہا، یعنی آپ اچھی بہو ہیں لیکن ساس سسر آپ کے اچھے ساس سسر نہیں ہیں، آپ اچھی بیوی ہیں لیکن آپ کا شوہر ایک اچھا شوہر، معیاری مثالی شوہر نہیں ہے، تو بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا. اچھا، دنیا میں بھی ملے گا. اور اگر بالفرض دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں تو آپ کے لیے بہت بڑا اجر ثواب تیار کر کے رکھا جا چکا ہے. اور اصل تو ڈے آف ججمنٹ وہی ہے، آخرت ہی ہے، وہیں اصل میں ضرورت ہوگی. یہاں تو چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے، جیسے بھی گزرے. فضل سبحان صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ساس سسر کی خدمت نہ کر رہی ہو عورت، یا وہ کچھ عرصے تک کرے اور پھر اس کے بعد وہ کسی بات پر ناراض ہو کر نہ کرے یا کوئی اور وجہ، تو اس سے میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے، کبھی کبھی کروایا بھی جاتا ہے. تو یہاں پر جب ذمہ داری والا فیکٹر آ جاتا ہے کہ کرنا تو اس نے ہی ہے، اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ مجھے، ظاہر ہے ہم تو ایک کلچرل اسپیکٹ میں بھی اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی بات ہو رہی ہے تو پھر دین میں حکم کیا ہے وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو دونوں حضرات نے بڑی معتدل اور بیلنس بات کی، لیکن قرآن کریم میں جو آتا ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو آپ کے حقیقی والدین تو وہ ہے جن سے آپ پیدا ہوئے، لیکن من وجہن، ایک زاویے سے ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ ہیں. قرآن کریم نے جب بھی رشتوں کے تقدس کو ڈیفائن کیا، فجعلہ نسبا و سحرا، تو 2 چیزیں بتائی. نسب وہ ہوتا ہے جن سے آدمی پیدا ہوا، اور سحرن ساس سسر کے رشتے کو کہا گیا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ساس سسر کی خدمت کی بات کرتے ہیں، اسلام تو کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام تو کہتا ہے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام تو کہتا ہے کہ ایک شوہر کی محبت میں اس کے پورے خاندان کے لیے بچ جاؤ. جب آپ کا شوہر آپ کی وجہ سے آپ کے پورے گھرانے اور کنبے اور سسرال اور میکے کو اتنی ویلیو دیتا ہے کہ ہر ویکنڈ میں جو ہے نا کوئی بائک پر اور گاڑیوں میں قافلے رواں دواں ہوتے ہیں، تو دوسری طرف عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی یہ صرف ایک بوڑھا بوڑھی نہیں، بلکہ میرے شوہر، وہ شوہر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے.
اور حدیث پاک میں ان عورتوں کے لیے جو فضائل ہیں کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ صرف اس کے کپڑے دھونا؟ علامہ صاحب نے تو بات اور آسان کر دی کہ کھانا پکانا بھی ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، یہی تو خدمت ہے۔ اور شوہر اگر خوش ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت سے میں راضی ہو جاؤں گا، تو یہ بھی شوہر کی اطاعت کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے مائیں بہنیں اس کو بالکل عبادت سمجھ کر، ایک مقدس فریضہ سمجھ کر جب یہ ادا کرے گی تو انہیں بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ضرور میں کہوں گا کہ بعض اوقات مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ جس انسان کو خود اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، علامہ صاحب نے بڑا اچھا نقطہ بتایا، تو ہم چاہتے کہ میرے حصے کا کام بھی میری بیوی کرے، میرے بچوں کی کفالت بھی یہ کرے، میرے ماں باپ کی خدمت بھی یہ کرے، کھانا بنانا، کپڑے وغیرہ ساری چیزیں، ایون کہ بچوں کو اسکول تک چھوڑ کے آنا لے جانا اور شاپنگ بھی ان کے ذمے ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ خود ہاتھ بٹایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا جب نکاح ہو گیا تو ان کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی، باقاعدہ ڈسکریمنیشن کر کے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری حضرت فاطمہ کی اور باہر کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ باہر کے کام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کر رہی ہیں اور اندر کے کام بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور یہ کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہیں۔ تو اسی لیے جب بیلنس کے ساتھ ہم چلیں گے۔ فضل سبحان صاحب، میں تو آج اس پلیٹ فارم سے کہوں گی کہ یہ تو کہتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس تھی، تو خواتین کو بہت رائٹس ہیں۔ رول ڈیفائن ہو گیا کہ نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، تو کمانا تو اس نے باہر جا کے، لیکن یہ رول ڈیفائن نہیں ہوا کہ گھر کی ذمہ داری صرف عورت کی ہے۔ تو یہ تو بہت رائٹس دے دیے اسلام نے، ماشاءاللہ، زبردست معذرت کے ساتھ ایک جملہ خالی کہہ دوں گا باقی کہ بعض مرتبہ مرد حضرات اتنے لا تعلق ہوتے ہیں گھر کے معاملات سے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کا بیٹا کس کلاس میں پڑھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ بات ذہن میں میرے آ رہی تھی، جی ہاں، اس کو اپنی کلاس کا پتہ نہیں ہوتا۔ عورتیں ملٹی ٹاسکر بہت سارے ایسے مرد بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی خود خدمت نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ یار میں تو نہیں کرتا لیکن میری بیوی یعنی خدمت کرے، خدا خواستہ نعوذ باللہ ایک مفت کی نوکرانی سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ میں تو خود نہیں کر سکتا لہذا 24 گھنٹے وہ کرتی رہے، تو یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود کر کے بتلائیے، اس کے بعد اس میں بیوی اس میں شریک ہو جائے تو نور علی نور۔ ویسے کراچی میں نوکرانی نہیں، ہوم منسٹر ہے، کراچی کا ماحول الگ ہے، دانش بھائی کو پتہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خوشی خوشی اس بات کو قبول کرتا ہوں، میں کراچی میں رہوں یا کہیں بھی رہوں، میری ہوم منسٹر تو میری بیگم ہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک اصولی ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو شرعی احکام ہوتے ہیں ان کے اوپر عرف وہ غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی قرآن حکیم سے ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ قرآن حکیم میں مچھلی کے گوشت کو لحم طریہ کہا گیا ہے، یعنی ایسا گوشت جو کہ استعمال میں آتا ہے۔ لیکن جب عرف میں ہمارے ہاں اس کی مثال یہ دی جاتی ہے، ایک شخص یہ قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور وہ مچھلی کھا لے تو ہمارے یہاں وہ حانث نہیں ہوتا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ مچھلی کے گوشت کو گوشت نہیں کہتے، مچھلی ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ گوشت میں نہیں آتا، حالانکہ قرآن میں گوشت کا لفظ آیا ہے۔ یہ میں نے کیوں تمہید باندھی؟ یہ اس لیے تمہید باندھی ہے کہ ایک تو شرعی احکام ہے جس پہ علماء نے بڑی وضاحت سے بات کر دی کہ بھئی خاتون پر فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، لیکن ایک ہمارے معاشرے کا عرف ہے، اور عرف یہ ہے کہ جب لڑکی نکاح کر کر کسی کے بھی گھر آتی ہے تو یہ بات طے شدہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، کہ شوہر کا کھانا پکانا، شوہر کے کپڑے دھونا، شوہر کی خدمت اس لڑکی پر لازم ہے۔ اور اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس کے اندر پیرنٹس کو، نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ باقی لوگوں کو بھی وہ کسی نہ کسی لیول پر اکوموڈیٹ کرے گی۔ جس طرح مفتی صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے یہ کہا کہ بھئی وہ بھی تو ایک طریقے کے والدین ہیں۔ آپ دیکھیں شرعی طور کے اوپر جب وہ لڑکی کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے تو اب اس کا سسر قیامت تک کے لیے اس کے لیے حرام ہو گیا ہے، یعنی اگر ڈیورس بھی ہو جائے گی تب بھی وہ سسر سے جا کے نکاح نہیں کر سکتی۔
کیوں؟ کیونکہ ادھر حرمت قائم ہو چکی ہے, وہ اس کے باپ کے درجے کا ہے. تو جب وہاں باپ کے درجہ ہے, وہاں ماں کا درجہ ہے, تو خدمت کرنے میں کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تو بالکل خدمت بھی کرے گی, ان کی تمام اطاعت گزاری بھی کرے گی. ہاں اس کے اندر یہ والی جو بات ہے کہ آپ اس کو نوکرانی بنا دیں, اس کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں, اس پر زبردستی کر دیں, خود کچھ نہیں کریں, ساری چیزیں بیوی سے ایکسپیکٹ کریں, یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو کوئی پروموٹ نہیں کرے گا. لیکن اتنا ریلیکس ہو جانا کہ جی اب ہم کھانا بھی نہیں پکائیں گے, اب ہم برتن بھی نہیں دھوئیں گے, اب ہم تمہارے دیگر کام بھی نہیں کریں گے, والدین کو بھی نہیں دیکھیں گے, تو یہ اسلامی شریعت کا تقاضا بالکل نہیں ہے. اور جس طرح بار بار یہ بات کی گئی کہ فیملی سسٹم کو لیگل بیسس کے اوپر نہیں چلتا, یہ اخلاقیات کے اوپر مبنی ہے. تو اس کے اندر جب وہ آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے آپ ان کو اپنے والدین سمجھیں. شوہر آپ کی عزت کر رہا ہوتا ہے, آپ کی ہر طرح کی پروٹیکشن کرتا ہے. نان نفقہ کی جو بات کی شرعی طور کے اوپر, تو پھر اس کو 2 وقت کا کھانا دے, ٹھیک ہے نا, چند لباس دے, کمرہ اس کو ایک محدود دے دے, 240 گز کا گھر چاہیے, بہترین کھانے چاہیے, ہر عید بقرعید پہ کپڑے چاہیے, تو ریٹرن میں آپ اس کو کھانا بھی نہیں دے سکتی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, میوچل تعاون سے رشتہ چلے گا. جب کسی چیز پر زور زبردستی شروع کر دیں تو کوئی کام مشکل نہ بھی ہو تو اس سے آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ریجیڈیٹی آ جاتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ سے فیملی کو چلانا. الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات جو ہے یہ دونوں فریقوں کو پتہ ہوتی ہے. جتنے ہسبینڈز ہیں اور جتنے وائفز ہیں ہماری, جتنی ان کو یہ بات پتہ ہے, ان کی جو بھی کام ہے گھر کے یا باہر کے, وہ دونوں کو یہ بات ڈیفائنڈ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اسی کو تو عرف کہتے ہیں. ہاں الحمدللہ ہمارے یہاں تو اس طرح کی پرابلم ایسا ہوتی بھی نہیں. اگر صبح سے یہاں تو ٹائمنگز کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. صبح جو مرد نکلتا ہے کام کرنے کے لیے, وہ اب رات 10-11 بجے اس کو چھٹی ملتی ہے, پھر ٹریفک میں پھنستا ہوا بیچارہ گھر آتا ہے. گھر آ کر اگر اسے کھانا بھی نہیں ملے گا تو یہ تو پھر وہ نہ اخلاقیات والے اس پہلو میں یہ پوری بات آتی ہے, اور نہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, چونکہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہر طرح کی ایکسپلوئٹیشن ہر گھر میں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ مرد ایکسپلوئٹ کر رہا ہو, ساس سسر بھی ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, کبھی بہو ظلم کرتی ہے, بہو جھڑک رہی ہوتی, کبھی ساس سسر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ساس سسر کے لیے ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں صبح اٹھتے اٹھتے جو ہے وہ آ کے فوراً ادب کر کے سلام کیوں نہیں کیا, تم اپنے وہاں پر جو ہے وہ کیوں چلی گئی اپنے بچے کے پاس. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ رہ رہے ہیں. تو کہیں پر بھی ظلم ہو, چاہے بہو ساس سسر پر کر رہی ہو, ساس سسر بہو پہ کر رہے ہوں, یا شوہر زوجہ پر زوجہ شوہر, ظلم کی اجازت نہیں ہے. کوشش کریں کہ عام اخلاقیات کے ساتھ مہربانی کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے ارم بات کر رہی ہوں. جی رم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کی آمدنی قلیل ہو, ایسی ہو کہ صرف گزر بسر ہی ہوتا ہو, تو کیا ایسی صورت میں بیوی جو ہے اپنا حق مہر شوہر کو معاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر شوہر کی آمدنی کم ہے, مختصر ہے, تو ہاں مختصر اس کا جواب یہ, بیوی تو اگر اس کے پاس بہت آمدنی آ رہی ہو تب بھی محبت میں چاہے تو اس کو معاف کر سکتی ہے. شوہر بہت سارے تحفے آپ کو بغیر اصولوں کے اور قواعد کے دے رہا ہوتا ہے, تو اگر آپ محبت سے معاف کر دیں تو بالکل کر سکتی ہیں. لیکن اگر معاف نہ کریں تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, ہر حال میں اس کو مہر ادا کرے گا. جی قرآن کریم میں ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلا, عورتوں کو ان کا مہر دو دل کی خوشی سے. تو مہر فوراً دینا چاہیے, اتنا انتظار اور نوبت کیوں آ گئی کہ ابھی تک دیا نہیں, نمبر 1. پھر معافی میں دل کی خوشی ضروری ہے. آج عرف میں عورت کو پتہ ہے مانگوں گی تو میری خیر نہیں, اور اگر معاف کر دوں گی تو وہ بادل ناخواستہ معاف کرتی ہے, تو ایسی معافی کا اعتبار نہیں ہوتا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مہر اس کے حوالے کر دیں, پھر اگر وہ کسی طرح آپ کو واپس لوٹانا چاہے تو ٹھیک ہے. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ, کسی مومن کا مال کسی کے لیے حلال نہیں مگر دل کی رضامندی سے. آج کے معاشرے میں مہر نہیں دیا جا رہا, بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا جا رہا, تو اتنا ریلیکس کر کے ہم پیش کریں گے. ایک اور چیز شروع ہو گئی, وہ کہتے ہیں جو گولڈ کی قیمت اب اتنی زیادہ ہو گئی, جو سونا ہم دے رہے ہیں ایز اے گفٹ بہو کو, وہی مہر ہے, اس کو اسی میں کاؤنٹ کرے. وہ آپ نے اس وقت اگر کنسیڈر کر دیا, نومینیٹ کر دیا کہ یہ جو میں آپ کو سونا دے رہا ہوں یہ مہر کے عوض میں دے رہا ہوں, تو ٹھیک ہے. وہ چاندی دے رہا ہوں مہر کے بدلے میں دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہر کے عوض میں دے رہا ہوں, لیکن وہ لڑکی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے بات کہ یہ الگ ہے اور مجھے مہر الگ چاہیے, پھر کیا ہوگا؟ یہ وقت نکاح پہ یہ بات طے کرنی پڑے گی. اسی وقت اگر لڑکی کہے گی میں اس کو قبول نہیں کرتی, مجھے علیحدہ کچھ چاہیے, تو جو لڑکی ڈیمانڈ کرے گی شوہر اس کو دینے کا پابند ہوگا. ایک اور سوال, اگر اس وقت حالات برے ہیں اور مہر معاف ہو گیا, پھر حالات اچھے ہو گئے, تو وہ معافی دوبارہ سے ریٹرن ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ معاف تو ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا, بعد میں تحفے کے طور پہ جو چاہے استحسان کے طور پہ دے دیں. ٹھیک ہے, کچھ ایڈ کریں گے دوسرے سوال؟ اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کی تائید میں
کہ جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ آپ کسی کی مروت سے فائدہ اٹھا کر اس کو معاف نہیں کروا سکتے. یعنی یہ کہ ظاہر میں حالات ایسے ہو گئے کہ اس نے کہہ تو دیا کہ میں نے معاف کر دیا, لیکن کیا آپ واقعاً دل سے جانتے ہیں کہ معاف کیا یا نہیں کیا؟ مثلاً ابھی ازدواج ہوا ہے, ابھی پہلا دن ہے, اور شوہر خود یہ کہے, ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ مہر ہے نا وہ معاف کر دو, وہ ختم. اب وہ بیچاری اس کو اپنا گھر چلانا ہے, وہ اگر سامنے سے پلٹ کر یہ کہے کہ نہیں میں تو چاہتی ہوں مہر, تو پہلے ہی دن گھر میں جھگڑا ہو جائے گا اور پہلے ہی دن فساد شروع ہو جائے گا. وہ اپنا خاندان بچانا چاہتی ہے, اپنی فیملی لائف بچانا چاہتی ہے, اس نے کہہ دیا کہ یہ معافی نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. دل سے معاف کرنا, دل سے آپ کو پتا ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ فرض کیجیے آپ نے کوئی رسٹ واچ پہنی تھی, میں نے کہا بڑی اچھی لگ رہی ہے, دکھائیے گا تو صحیح مجھے, اور میں نے مروت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والا شخص یہ کہے کہ جناب اب کیا علامہ صاحب سے کہیں کہ نہیں بھائی یہ میرا تحفہ ہے, میں نہیں دینا چاہتا. میں نے کسی مروت اپنے مقام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لے لیا وہ. تو میں نے کہا سامنے سے کہ سامنے والے نے تو منع ہی نہیں کیا مجھے, اس نے تو کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ جناب اپنے دل کی اس کی کیفیت کچھ اور ہے, یہ مروت کا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نہ زوجین میں ہو سکتا ہے, شوہر زوجہ میں, نہ کسی اور معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے. تو مہر بھی اس طرح معاف نہیں کروایا جا سکتا. وہ دل سے بالکل رضامندی سے معاف کر دے, اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا, جنت میں بہت عالی مقام بیان کیا گیا, لیکن یہ ہونا دل سے چاہیے. ٹھیک ہے, اب ایک اور سوال جو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں بریک پہ, وہ یہ آیا ہے کہ کیا شرعی مسائل کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عامر عبداللہ صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد, کیونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. ویلکم بیک. محفل علماء جاری ہے اور ہم کوشچن لاسٹ پوچھ کر گئے تھے عامر بھائی سے کہ کیا شرعی مسائل کے حل کے لیے چیٹ جی پی ٹی ایپ کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ استعمال کرنا پوچھا آپ نے یا اعتماد کرنا پوچھا؟ استعمال کرنا. آپ دونوں کے جواب بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے, اور علامہ اقبال کا ایک شعر تھا بڑا خوبصورت, شاید اس کا دوسرا اگر صحیح پڑھ دوں میں, کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, مشکل یہی کٹھن ہے, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو جب ویکیپیڈیا آیا تو اس پر بہت اعتراضات ہوئے, اور اسی طرح جب مکتبۃ الشاملہ آیا اس پر بہت آوازیں کسی گئیں, بہت باتیں بنائی گئیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا کوئی ایسا مقالہ دور جدید کا نہ ہو یا دور متصل سابقہ کا کہ جس میں اس سے مدد نہ لی گئی ہو اور اب تک لی جاتی رہی ہے اور لی جا رہی ہے. تو کل بھی شاید اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے جیسے ایجادات آتی ہیں یا مختلف ٹولز آتے ہیں تو ان کے استعمال پر اشتباہ ہوتا ہے اور دو تین طرح کے موقف سامنے آتے ہیں, لیکن ہر ایک ٹول کی, ہر ایک آلے کی افادیت بھی ہے اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. صحیح. تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ افادیت کب ہوگی اور نقصان اس سے کیسے بچا جائے گا, تو پھر وہ اہلیت ہونی چاہیے اس کو استعمال کرنے والے کی. یعنی مثال کے طور پر اگر سیل فون کو لے لیجئے, تو یہ سیل فون, یوٹیوب کو جو کل بات ہو رہی تھی اس کی ٹک ٹاک کی بات ہو رہی تھی, تو یہ آلات ہیں. ان آلات سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور ان کو آپ منفی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی حال ہماری زبان کا بھی ہے, یہی حال ہمارے ہاتھوں پیروں کا بھی, ہماری عقل اور شعور کا بھی ہے. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے اور ایک مشین ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ باقاعدہ کوئی حصی وجود رکھتا ہے؟ تو نہیں. کیا یہ ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتا ہے؟ نہیں. یہ سننے والے کے میکانزم کو دیکھ کر, اس کے شعور کو دیکھ, یعنی اس کا آئینہ بنتا ہے. آپ جو پرومپٹ دیں گے اسے, جس طرح آپ اس سے بات کریں گے, اگر آپ ذہین ہیں تو وہ آپ سے ذہانت کے ساتھ بات کرے گا. اچھا. اگر آپ غبی ہیں تو وہ غبی جواب دے دے گا آپ کو. آپ ایک سطر کا سوال پوچھیں گے, ایک سطر کا جواب دے دے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ دینی مسائل کے بارے میں استفسار کریں اور اس کے فتوے پر اعتماد کریں, تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس میں بے شمار ایرر آ سکتے ہیں. وہ ایک اے آئی ہے, اس میں غلطی کا اشتباہ ہو سکتا ہے. وہ عموماً بہت ساری ویب سرچر نہیں ہے, وہ مختلف جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں, کتابیں اس نے جو ریڈ کی ہیں, ان کتابوں کو دیکھ کر وہ سرسدے جواب دیتا ہے. پھر آپ کا سوال اگر مناسب نہیں ہے اور مکمل نہیں ہے, کیونکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے, اگر آپ سوال مناسب کر رہے ہیں تو جواب بھی مناسب آئے گا. تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کس مسلک یا کس مکتبہ فکر کو فالوور ہیں, آپ کس زاویہ مکتب سے سوال پوچھ رہے ہیں, تو وہ آپ کو اسی حوالے سے جواب دے گا. اب آپ اگر وہ آپ کو کوئی جواب دیتا ہے, ریفرنس دیتا ہے ایون, کیونکہ کبھی کبھی وہ اتنا بڑا بلینڈر مار دیتا ہے کہ وہ آیت ہی نہیں ہوتی قرآن میں اور وہ آیت بنا کے اسے پیش کر رہا ہوتا ہے, عربی کا کوئی فقرہ ہے. چیٹ جی پی ٹی کا کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے. ہاں, کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے. وہ تو قرآن کی آیت بھی غلط ہے, وہ جسٹ لائک ایک اینکر ہے, وہ جسٹ لائک ایک ایڈیٹر ہے. آپ اسے اپنا خیال دیتے ہیں اور وہ آپ کے خیال کو مربوط کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ اپنے نکات دیتے ہیں, وہ آپ کے نکات کی ایڈیٹنگ کر دیتا ہے. آپ کوئی تحریر دیتے ہیں اور وہ اس تحریر کو موڈیفائی کر کے نوٹ پلگ سوار کر آپ کے سامنے لے آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں استعمال غلط نہیں ہے, لیکن اعتماد نہیں کر سکتے, اعتماد نہیں کر سکتے, استعمال کر سکتے ہیں. طلبہ کے لیے بہت مفید ہے, لیکن عام حضرات کے لیے دیکھیں ہر مسجد میں, اور ماشاءاللہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے اس زاویہ نگاہ سے بھی کہ ہر محلے میں, ہر گلی میں مساجد موجود ہیں. جی الحمدللہ. تو آپ کسی بھی مسجد میں جا کر, میں تو کہتا ہوں کسی بھی مسجد میں جا کر آپ جا کر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے, اور معذرت کے ساتھ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اس گھر والوں کا مسلک یہ ہے, تو ذاتی میں میرا بھی مسلک یہ ہو گیا ہے, تو آپ مجھے اس مسئلہ سے جواب دے دیجئے. تو ان کے پاس موبائل فون ہوگا, اس پہ ان کے پاس نمبرز ہوں گے. جیسے میرے پاس کوئی اگر آئے شیعہ مکتب فکر کا نوجوان, اور وہ کہے کہ جناب میں شیعہ ہوں, شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا, تو مجھے ایک مسئلے کا حل چاہیے, تو میں علامہ مہدوی صاحب کا نمبر ملا دوں گا, علامہ علیم رحمانی کا ملا دوں گا, کسی بھی تشیعوں کے عالم کا, یا دیوبندی وقت فکر یا بریلوی وقت فکر, تو ان سے میں رہنمائی لے کر جواب دوں گا. تو دیکھیں آپ استعمال کر لیں چیٹ جی پی ٹی کو, لیکن جو دار و مدار رکھیں وہ اہل ذکر پہ رکھیں, کیونکہ قرآن نے بھی کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, اہل ذکر سے. کیا بات ہے. ایک کال لے لیں پھر اس پہ جواب دے دیجیے گا. کالر ہے دانش. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانش بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. میرا سوال یہ ہے, میں ڈائلسس پیشنٹ ہوں, ہفتے میں 3 دن میرے ڈائلسس ہوتے ہیں, میرے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, ڈائلسس میں روزے کا کیا حکم ہے, کچھ کہنا چاہیں گے مہدوی صاحب اس میں؟ میں کہنا, آپ نے ان کی تصدیق, میں پھر کہہ دوں گا, بات کر لوں گا. جی ڈائلسس بھی اور پھر چیٹ جی پی ٹی والا بھی آپ کچھ کہنا جو چاہ رہے ہیں. جی ڈائلیسس والا مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈائلیسس کا مریض اگر روزہ رکھنے پر قادر ہو, اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہو, تو روزہ رکھ سکتا ہے. ڈائلیسس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اسی لیے کہ ایک پائپ سے خون نکل کر واش ہو کر دوسرے پائپ کے ذریعے جسم میں آتا ہے, لیکن جو معتاد منفذ اور راستے ہیں منہ کے ذریعے سے نہیں آتا, اسی لیے اس میں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم سوال تھا. قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر, کہ اہل ذکر اور علم والوں سے سوال کرو. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ علماء سے آپ کا ایک تعلق قائم ہو جائے, مسجد اور مدرسے سے آپ کی ایک نسبت قائم ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. ایک خاص ایجنڈے کے تحت لوگوں کو ویسے ہی مسجد مدرسے علماء سے بدزن کرنے کی سازش ہو رہی ہے. تو اگر آپ ہر چیز چیٹ جی بی ٹی یا کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے حاصل کریں گے تو تھوڑا بہت جو مسجد آنا جانا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا, حدیث پاک میں فرمایا کہ من افتیٰ بغیر علم, جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوتا ہے, اور لینے والے پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ غلط جگہ پر گیا کیوں. چیٹ جی بی ٹی کے بارے میں یہ مکمل رپورٹ ہے کہ کمپیوٹر کو بھی پہلے گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ کہا جاتا تھا. مختلف لوگ اس میں مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں, اس میں قادیانیوں کے, ملحدین کے, یہود و نصارہ کے کانٹینٹ کو بھی ڈالا گیا ہے. قرآن کا تحریف شدہ ترجمہ بھی ہے. تو اب جس کے پاس اپنا علم مضبوط ہو وہ تو ویریفائی یا جج کر پائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. عام لوگوں کے لیے خطرے میں پڑنے کا بہت خدشہ ہے. اور یہ جو فرمایا ان ھذا العلم دین, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, تم غور کرو اپنا دین کس سے لے رہے ہو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, قرآن کریم کی واضح آیت ہے, اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں. تو ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر آپ استفادہ کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کمپلیکیٹڈ اور تحقیقی مسائل میں کسی عالم کے پاس جانا, وہ آپ سے پوچھے گا آپ کے حالات کیا ہے, آپ کماتے کتنا ہے. عالم تو پورا سیناریو معلوم کر کے جواب دے گا, اور چیٹ جی بی ٹی پہ آپ اپنے مزاج کا مسئلہ پوچھ کر اپنی مرضی کا جواب لے کر خوش خوش واپس آ جائیں گے. اور چیٹ جی پی ٹی میں آپ کو منتھلی پیسے بھی دینے پڑیں گے. میں اس میں صرف مختصر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, کو بھی دے دے, اچھا ہی ہے, ثواب ملے گا. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی میں ہوتا یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں جتنی ویب سائٹس موجود ہیں نا, تو
تو وہ اس سے ڈیٹا اٹھاتا ہے، پھر ہم کو اس کو سورس بنا کے اٹھاتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے اب ان میں اگر میں اپنی کوئی سائٹ بناؤں گا تو وہ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں لے گا، پہلے وہ ان سے لے گا جو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹڈ ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے ویکیپیڈیا ہے اور دیگر جو بڑے وہ ہیں، تو وہ زیادہ تر جوز اینڈ کرسچنس کے ہیں اور اس میں ان کے ایڈیشنس موجود ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ تو بات طے ہو گئی کہ بھئی اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا، علماء سے رہنمائی لیں. لیکن اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے ہم ذرا سا چیٹ باٹس کی طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے نا. جب یہ پہلے چیٹ جی پی ٹی بنا تھا آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر $6 بلین لگے تھے. پھر جب وہ چائنا نے بنایا تو وہ بالکل ریڈیوس ہو گیا، $6 ملین کے اندر اس نے ڈیپ سیک بنا دیا تھا. پھر وہ ایلن مسک آیا، اس نے ایک گراک انٹروڈیوس کرا دیا، اس سے کام شروع ہو گیا. بہرحال پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. میں خود بھی جس ادارے سے وابستہ ہوں، ہم بھی اپنا ایک مسلم چیٹ باٹ بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم باقاعدہ لمٹس لگائیں گے کہ آپ صرف ان ویب سائٹ سے جا کر وہاں کا سورس بنا کے چیزیں اٹھا سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہمارے جو مسلمانوں کی ویب سائٹس ہوں گی اور معتمد اور معتبر ہیں، صرف وہیں پر جائے گا اور وہاں سے ڈیٹا اٹھائے گا اور اس کو آگے دے گا. تو عوام الناس کو چاہیے کہ دینی اور شرعی مسائل میں علماء کی طرف ہی رجوع کریں. وقتی رہنمائی اس سے لے سکتے ہیں لیکن وہ معتبر ذریعہ نہیں ہے. اور وہ جو ڈائلیسس والی بات ہے اس پہ میں اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے نظریے کے مطابق اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بعض اوقات وہ طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ روزہ کنٹینیو ہی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے. بہتر یہ ہے وہ اس روزے کا بعد میں ضرور کرے، وقتی طور پہ بھوکا پیاسا رہ کے وقت کو پورا کر لے تاکہ رمضان کی بے حرمتی نہ ہو. اور جب عید کے بعد اس کے اندر صحت تندرستی جن دنوں میں اس کو ڈائلیسس نہیں کروانا تو ان آلٹرڈ ڈیز کے اندر وہ اس کی قضا کرے گا اور روزوں کو مکمل کر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے، رمضان میں نیکی کرنے کا ثواب دگنا ہوتا ہے، تو کیا رمضان میں جو گناہ کا عذاب ہے وہ بھی دگنا ہوتا ہے؟ عامر عبداللہ صاحب. یقینی طور پر رمضان المبارک کا شاید پہلے دن بھی اس بارے میں کافی بحث ہوئی تھی. رمضان کا ایک خاص احترام ہے اور ہر جب رمضان آتا ہے تو اس دن فرشتے آ کر آواز لگاتے ہیں آسمان دنیا پر، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے حریص اور نیکیوں میں رغبت لے جانے والے آگے بڑھو کہ تمہارے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اور اے برائی کے رسیا رک جاؤ اب تو رک جاؤ کہ تمہارے رکنے کا وقت آ گیا ہے. تو رمضان المبارک میں بھی اگر آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان میں بھی ایک احترام رمضان آرڈیننس نافذ ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ رمضان کا احترام کیا جائے. تو عام طور پر جو چیزیں ہم، جیسے آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منافق ہیں کہ مسجد میں آ کے تو بڑے نیک بن گئے یا رمضان میں آ کے نیک بن گئے، حاجی صاحب بن گئے، اور عام دنوں میں تمہارا یہ حال ہے. تو کچھ اثرات ہوتے ہیں ماحول کے، کچھ اثرات ہوتے ہیں زمان کے اور کچھ اثرات ہوتے ہیں مکان کے. ان کی وجوہات انسان کو چینج کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مائیت قلبی ہوتی ہے، الایمان یزید و ینقص، انسان کا ایمان، اس کا جو جذبہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے گھٹتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ لمبی زندگی ملے تاکہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں. تو یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں. تو گناہ ڈبل ہوگا. یہ ہے، دیکھیں گناہ کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے کہ اللہ نے گناہ کا بدلہ ایک ہی بدی کا بدلہ ایک ہی گناہ رکھا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے، سخاوت ہے، اس کی فیاضی ہے کہ اس نے کہا نیکی ایک کرو گے اور اجر ثواب تمہیں بہت ملے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے نا، آپ کی وساطت سے ایک بات جاری ہے، فرمایا کہ اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور لقمہ کھا کے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس نے رزق کھایا اس کا حق ادا کر دیا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس نے اللہ کا بھی حق ادا کر دیا ہے اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کر دیا ہے. فرمایا جو نیا کپڑا پہنتا ہے اور نئے کپڑا پہننے پر دعا پڑھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس پہنایا، حالانکہ میری طاقت نہیں تھی، میری قوت نہیں تھی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی 90 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اتنے گناہ ہیں، لیکن ایک روزہ رکھ رہا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جس سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بہت محدود چند ایسے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن رمضان کا احترام بہت ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. اور جب آپ نے دیکھا کہ ایک مجوسی ہے جو رمضان کے اندر ہٹا کٹا ہے، حالانکہ اس پہ روزے فرض نہیں ہے، نہ اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے کچھ کھا پی رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، کوڑا ہاتھ میں لے کے فرمایا کیا تمہیں اس کوڑے سے ماروں؟ ہمارے بچے روزے رکھ رہے ہیں
और तुम अच्छा, इस तरह रमजान ठीक में है। ये हरकतें कर रहे हो, तो सबको रमजान का इतनी एहतराम सख्ती है मेहदी साहब। जी, शब जुमा और रोज़े जुमा के लिए तो हमने हदीस ये बढ़ी हुई है कि चूँकि उसमें अजर ज़्यादा होता है, लिहाजा जब कोई गुनाह आमदन करे तो उसकी वो हुर्मत शिकनी कर रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से जो इक़ाब है वो भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कि और रमज़ान के लिए भी बात सादिक आ सकती है, इसलिए कि देखें बदकलामी करना मसलन बुरी बात है, वालदैन के साथ करना और बुरी बात है ना। इस तरह से एक गीबत करना, हसद करना, फहशा करना गलत है, हराम है, रमज़ान में और ज़्यादा हराम है, उसके लिए और ज़्यादा कबाहत है, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए। जहाँ तक वो चैट जीपीटी की बात थी तो मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, जब ये सवाल किया गया कि क्या चैट जीपीटी से हम मसला पूछ सकते हैं और फ़र्ज़ कीजिए कि आलिम से ना पूछे, चैट जीपीटी से पूछें, तो फिर ये सवाल क्यों नहीं होता कि हम चैट जीपीटी से ही हार्ट सर्जरी करवा लें और डॉक्टर के पास ना जाएं। तो आप बहरहाल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि खुद जेमिनाई पे आप देखें तो जेमिनाई के नीचे क्या लिखा हुआ है जब आप वो ऐप खोलें, जेमिनाई कैन मेक मिस्टेक्स, खुद लिखा हुआ है वहाँ पर, जेमिनाई कैन मेक मिस्टेक्स, तो वहाँ पर वो मिस्टेक हो सकती है। दूसरा ये कि जब आप वहाँ से पूछते हैं तो उसमें हम पूछने के लिए मना नहीं कर रहे, इसलिए कि तहकीक का बहरहाल एक बड़ा अच्छा रास्ता और ज़रिया खुला हुआ है। और आप जितने भी हमारी जिनसे बात हुई, मतलब आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो अपने कामों को जब वो खुद अपनी फील्ड को जानते हैं ना तो वो काम जो एक हफ्ते में होता था वो 1 घंटे में कर लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो जब आप अपनी खुद फील्ड को जानते हैं, आप उस इल्म दीन को जानते हो, जब आप उसमें फिर तहकीक कर रहे होते हैं तो हो सकता है वही काम के जो आप महीनों में करें वो 1 दिन में आप वहाँ कर लें, लेकिन आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, उसके बगैर आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे वो काम। ये बस आखिरी बात। अच्छा, ज़रूरी बात मैं भी कहूँगा, रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करना, इस पर सज़ा ज़्यादा होती है जी। एक हदीस मुबारक में आता है कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक ज़लील और रुस्वा न होगी जब तक रमज़ान में गुनाह नहीं करेगी। यानी जब रमज़ान में गुनाह करेगी तो ये तो बड़ा मुक़द्दस महीना है, जैसे मस्जिद में गुनाह करना और बाज़ार में गुनाह करना बराबर नहीं हो सकता, एहराम की हालत में गुनाह करना और बग़ैर एहराम के गुनाह करना बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह हज के दौरान हरम में जाकर गुनाह करना और बाहर गुनाह करना बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह की शान करीमी वो अल्लाह बड़े गुनाहगार को बख्श दे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने पर सज़ा ज़्यादा होगी। और मैं बस इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, सारे व्यू पॉइंट्स आ गए कि गुनाह जो है ना, इमाम गज़ाली ने बड़ी शानदार बात किया, आपने फरमाया किसी गुनाह को छोटा नहीं जानना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप छोटे गुनाहों पर भी तकरार करेंगे तो वो कबीरा बन जाएगा। और फिर आपने फरमाया उसकी वजह यह है कि गुनाह बुनियादी तौर पर अल्लाह के साथ लड़ना है कि अल्लाह फरमाए काम नहीं करो, तुम कहो मैं करके दिखाऊंगा, अल्लाह कहे ये नहीं करना, आप कहो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये अल्लाह से खुली जंग है, इससे तो आम हालात में बचना चाहिए, चाहे जाए कि बंदा तो रमजान शरीफ के अंदर एक काम करे। से डर कर ही या ये बातों से ये समझ कर ही कि डबल होगा ना करे गुनाह। हाँ, बेहतर ये कि उससे इज्तिनाब करें, फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ड्रीम एंटरटेनमेंट पर।